बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपको मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ कौमी सियासत के बारे में जी ख़बरें हैं, क्योंकि कौमी सियासत हमारी जो है उसमें भी थोड़ी सी तेज़ी आई हुई है और अचानक अपोजिशन जो है ख़ास तौर पे पीडीएम मुतहर्रिक हो गई है। पीडीएम मुस्लिम लीग नवाज़ और मौलाना फजलुर रहमान साहब जब ये मुतहर्रिक हुए तो पीपल्स पार्टी भी मुतहर्रिक हुई और पीपल्स पार्टी ने ये क्लेम कर दिया है कि अगली हुकूमत उनकी होगी। बिलावल भुट्टो ने कहा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो एक शहबाज शरीफ साहब ने की है और एक मरियम सफदर साहिबा ने की है। और पहली दफ़ा हमने देखा कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्यों कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि अगली हुकूमत उनकी है, और मरियम सफदर साहिबा, शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ के लोग मुतहर्रिक हुए हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डीनेंस जारी कर रही है और लेजिस्लेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है। ऑर्डीनेंस जारी किया पहला, और ये सारे ऑर्डीनेंस किस तरफ जा रहे हैं? वो इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अचानक नए इंतखाबात की तैयारी कर रही है और नए इंतखाबात में वो अपनी प्लानिंग कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट में है, वो ज़्यादा बेहतर फ़ैसले कर सकती है और उसमें अपना वोट बैंक भी उसने कैसे बढ़ाना है। और किसी भी वक्त अगर इलेक्शन वो अनाउंस करती है तो उसको अपनी जीत का, यकीनी जीत का कितना परसेंटेज, कितने परसेंट जो है उसको यकीन होगा अपनी यकीनी जीत का, ये है। तो मरियम सफदर साहिबा ने ये कहा, शहबाज शरीफ साहब ने भी, कि हम मफाहमत भी नहीं चाहते, मज़ाहमत भी नहीं चाहते, हमें फ़्रेश इलेक्शन चाहिए और ऐसा इलेक्शन जिसमें तमाम सियासी जमातें बहुत बराबरी की बुनियाद पे हिस्सा लें, सबको बराबर रोल मिले, आज़ादी मिले, एक यानी कि खेल में जब सारे खिलाड़ी उतरें तो उनको बराबर सहूलियत मैसर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये ऐसी हुकूमत है नालायक जिसको हमारी इस्टेब्लिशमेंट भरपूर तरीके से सपोर्ट कर रही है, हमें सिर्फ इसका 15 से 20 मिनट भी, अब 15 से 20% भी सपोर्ट मिल जाए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तो हम तो मुल्क को कहीं से कहीं लेके जाएंगे। यानी वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ 20-25% ही सपोर्ट करें तो हम कहाँ लेके जाएंगे। वो तो अंदाज़ा है कि कहाँ ले जा चुके हैं। इस वक्त सारे ही मफरूर हैं और मुकदमात हैं और पता नहीं अरबों रुपए जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की ये चीज़। मरियम सफदर साहिबा ने फ़र्स्ट टाइम उनकी ज़ुबान से सुना, मरियम सफदर साहिबा की, जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के लिए आई। वहाँ पे अदालत भी उन पे नाराज़ हुई क्योंकि वो गैर हाज़िर थे और उनको ज़मानत उनकी मुस्तरद और ज़मानत मनसूख करने का भी अदालत ने वार्न की, उनको वार्निंग दी कि अगर उन्होंने अदालत के साथ बिहेव ना किया तो उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख भी हो सकती है, क्योंकि रवैये पर भी, मुल्ज़म और मुजरिम के रवैये पर भी मुनहसर होता है, उसको भी देखती है अदालत। फिर उन्होंने कमरा अदालत में कोई ज़रा सियासी अंदाज़ इख्तियार करने की कोशिश की, उस पर जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बरहम हुए। उन्होंने भी फिर अगेन उनको वार्निंग दी कि ये रवैया नहीं चलेगा। फिर अपनी जो इल्तवा की दरख्वास्त डाली गई, ये 10वीं इल्तवा की दरख्वास्त है कि हमारी अपीलों को न सुना जाए अभी तक। तो ये सारे मामलात चल रहे हैं, क्यों इल्तवा चाहते हैं। और मरियम सफदर साहिबा ने इस मौके पे जो गुफ्तगू की वो ये थी कि शहबाज शरीफ साहब कौमी हुकूमत नहीं चाहते, बल्कि वो तो चाहते हैं नेशनल रिकन्सिलेशन हो। नेशनल रिकन्सिलेशन मीन NRO जो हुआ था, ये पहली दफ़ा उन्होंने ये वर्ड NRO का इस्तेमाल किया है मरियम सफदर साहिबा ने, और NRO मांगा है। और NRO से मुराद क्या है? NRO नेशनल रिकन्सिलेशन ऑर्डीनेंस, ये जारी हुआ था परवेज़ मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और साथ MQM पता नहीं कितने लोगों को उसमें मफाहमत के नाम पे, कौमी मफाहमत के नाम पे ये काम किया गया था, जिसके नतीजे में वो पावर शेयरिंग फार्मूला था बेसिकली मुशर्रफ साहब और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान, जिसके नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वापस आईं, इलेक्शन में हिस्सा लिया, कैंपेन चला रही थी, और उसी NRO के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को सऊदी अरब ने अपने खसूसी शाही जहाज़ पे भेजा था
شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو 2008 کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا، تو محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں، دہشت گردی کا نشانہ بنی، اور اس کے بعد زرداری صاحب نے اس NRO کو لے کے آگے بڑھے، تو وہ NRO مانگ رہی ہیں مریم صفدر صاحبہ کہ جناب PTI کو مائنس کریں۔ اس وقت مائنس کیا گیا تھا کاف لیگ کو، اور کاف لیگ کو مائنس کر کے باقی جماعتوں کے ساتھ NRO ہوا تھا، پاور شیئرنگ فارمولہ طے ہوا تھا، جس کے نتیجے میں مریم کہہ رہا ہوں محترمہ بینظیر بھٹو کے اللہ کو پیارے ہو جانے کے بعد بھی اس پہ عمل ہوا تھا، کیونکہ اس میں امریکہ، UAE اور سعودی عرب کے سارے گارنٹر تھے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا مرکز میں، اور سندھ میں، پنجاب میں اقتدار ملا مسلم لیگ نواز کو، اور KPK میں اقتدار ملا MMA کو مولانا فضل الرحمان صاحب اینڈ کمپنی، اور بلوچستان میں مخلوط حکومتی ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پاور شیئرنگ فارمولہ، لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ سب نے دھوکہ دیا پرویز مشرف صاحب کو، اور ان کو ایوان صدر سے اٹھا کے باہر پھینکا، اور ان پہ پھر مقدمات چلائے، اور آج وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس حالت میں ہیں، اور وہ پاکستان نہیں آ سکتے، مقدمات ان کے چل رہے ہیں۔ تو یہ ایک دوسرا، کیونکہ یہی اسٹریٹجی اب اختیار کرنا چاہ رہے ہیں یہ، اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں اگلی بات، یہ NRO کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ NRO کون کروائے گا؟ امریکہ کروائے گا، برطانیہ کروائے گا، UAE کروائے گا، سعودی عرب کروائے گا۔ ان کا یہ خیال ہے، اب یہ اگلی بات کہ ان کا یہ خیال ہے کہ جو افغان پالیسی اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اور پریزیڈنٹ بائیڈن انتظامیہ ان کے ساتھ معاملات صحیح نہیں ہو رہے عمران خان حکومت کے، اور ورکنگ ریلیشن شپ ٹاکنگ ٹرم نہیں ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن اور عمران خان کے ابھی تک فون پہ بات نہیں ہو سکی، جبکہ نیچے سب کچھ ہو رہا ہے۔ وزیر خارجہ کو فون کر رہے ہیں، فوجی قیادت سے مل رہی ہے، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، آرمی چیف جنرل جاوید باجوہ کے ساتھ رابطے میں ہے، وہ ایک ہے، لیکن وہ یہ پیپلز پارٹی اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بہترین موقع ہے، ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے، وہ خواہ بل کلنٹن کی ہو، اوباما کی ہو، تو جبکہ بائیڈن کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کے بھی کافی رہو رسم ہے، تو وہ اس سپیس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نواز بھی، کہ وایا واشنگٹن جو ہے وہ کوئی قاری ضرب لگائی جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ سپٹمبر شروع ہو چکا ہے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہے، وزیر اعظم عمران خان جانا چاہتے ہیں، اور ابھی تک پلان ہے کہ وہ جائیں گے، خطاب کریں گے، لیکن اگر وہاں پہ ان کی پریزیڈنٹ بائیڈن سے ملاقات نہیں ہوتی اور امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ آگے نہیں بڑھتی، تو ایسی صورت میں اس نقطے سے فائدہ اٹھانے کے لیے لابنگ باقاعدہ کی جا رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، مسلم لیگ نواز بھی کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں بہتر، اور اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیلوں کو بھی ابھی التوا میں رکھنے کی پالیسی ہے، لنگر آن کریں تاکہ پہلے یہ معاملات دیکھے جائیں۔ نئی افغان حکومت آنی ہے، اس کو تسلیم کرنے کے معاملے میں اگر وزیر اعظم عمران خان کی حکومت طالبان حکومت کو تسلیم کرتی ہے تو اگین اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ معاملات پھر کشیدگی کی طرف جائیں گے، امریکہ سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، پابندیاں لگ سکتی ہیں، تو اس لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے، ایک خاص ماحول چل رہا ہے پردے کے پیچھے، کچھ ملاقاتیں بھی، سفارتکار بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں، بلاول بھٹو کا وزٹ بھی تھا، وہ بھی ابھی رک گیا امریکہ کا، وہ بھی جائیں گے، تو یہ ایک قومی سیاست میں اس لیے ہلچل ہے۔ اب یہ میچور ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ وہ کیا کہتے ہیں، ایک چائے کی پیالی میں ایک طوفان، اس سے ابھی تک تو کھڑا کیا گیا ہے، لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ موجودہ حکومت وہ بھی اپنے لابیسٹ انہوں نے انگیج کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی اس کوشش میں ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان نیو یارک جاتے ہیں، واشنگٹن جاتے ہیں، تو ان کی ملاقات ہونی چاہیے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ۔
اس کی ریزن یہ ہے کہ افغان پالیسی خاص طور پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان پہ اس وقت یہ پریشر ہے کہ پاکستان ریجنل پلیئرز کے ساتھ جانے کے بجائے افغانستان کے معاملے میں سی پیک کے معاملے میں گو سلو کی پالیسی اختیار کرے، اور افغانستان کے معاملے میں بجائے اس کے کہ چائنا اور رشیا اور ایران کے کیمپ میں جائے اور افغانستان کو تسلیم کرے، وہ ہمارے ساتھ اپنے آپ کو کلب کرے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان یہ چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ایک طرف خارجہ محاذ پہ اور داخلی محاذ پہ بھی انہوں نے کیا کیا، آرڈیننس جاری کر دیا، جس کے نتیجے میں فوری طور پہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور سینٹ میں ایک اور نشست جو ہے وہ مل جائے گی حکمراں پارٹی کو پنجاب سے اسحاق ڈار صاحب۔ اور وہ آرڈیننس یہ ہے کہ اگر 40 دن تک کوئی حلف نہیں اٹھاتا منتخب رکن تو وہ خالی سیٹ تصور ہوگی۔ اسی لیے چودھری نثار علی خان صاحب نے پچھلے دنوں ایم پی اے کی سیٹ کا حلف اٹھایا، ورنہ وہ بھی فارغ ہو جاتے۔ دوسری جانب اگلے انتخابات میں اپنی جیت کو یقینی بنانے کے لیے ایک ای وی ایم کا معاملہ چل رہا ہے۔ ایک تو اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق، جہاں وہ ہوں گے اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہوئے وہیں سے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے آن لائن، اور ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آ رہی ہیں، اور اس کے لیے اپوزیشن کو ساتھ لینے کی کوشش کی گئی۔ اپوزیشن ابھی تک تیار نہیں، لیکن اگر اپوزیشن نہیں آتی تو اس کے لیے وزیر اعظم عمران خان اور ان کے اتحادیوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پھر یہ ہم اکثریت کی بنیاد پہ اس قانون کو پارلیمنٹ سے منظور کروا لیں گے، اور اگر کسی ایک ایوان میں گڑبڑ کا خطرہ ہوا تو ہم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائیں گے، قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور اس پہ قانون سازی کروا لیں گے۔ اگلا الیکشن ہر صورت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہی ہوگا، اور اوورسیز پاکستانیز بھی ووٹ ڈال سکیں گے۔ اب اوورسیز پاکستانیوں کی تعداد جو ہے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی وہ ہے تقریباً 9 ملین، تو اس کی جو لارج میجورٹی ہے، واضح اکثریت، جو پی ٹی آئی کا کلیم ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کم از کم بھی 7 ملین 6 سے 7 ملین ہمارا ووٹر ہے۔ تو اگر 6 سے 7 ملین ووٹر قابو کر لیتے ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ پی ٹی آئی کی سیٹوں کی تعداد کہاں سے کہاں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے پورا فوکس کیا جا رہا ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دے دی گئی ہے، ڈیمو کروا دیا گیا ہے، سب کچھ کروا دیا گیا ہے، اور اب اشارہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے آیا ہے، احسن اقبال کی طرف سے، کہ جناب الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں پہ سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لیا جائے، لیکن وہ آتی ہیں یا نہیں آتی یہ معاملہ الگ۔ حکومت اس کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم عمران خان حکم صادر فرما چکے ہیں اپنی ٹیم کو کہ اس کو قانون سازی کی طرف لایا جائے۔ تو یہ ہے صورتحال، تو جس سے مریم صفدر صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان نئے الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایک طرف وہ نیب کو استعمال کریں گے، دوسری طرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اوورسیز پاکستانی کے ووٹ کا حق، تو یہ ساری چیزیں ملا کے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بھی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مسلم لیگ نواز کے اندر بھی بات ہو گئی ہے کہ آپس کی لڑائیاں چھوڑیں اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں۔ تو یہ تھی جی صورتحال۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔